आप विजन रखती हैं कुछ और मखलूक़ात को देखने की, ये कहाँ से शुरू हुआ सफ़र? आप तो सीधी सादी सियासतदान थी। बता दूंगी तो तुमने प्रोग्राम नहीं करना। आपने लाइफ आफ्टर डेथ वाला भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो क्या कहानी थी? मेरे साथ 2 बार ऐसे हुआ और मतलब मेरा जनाजा वगैरह सारी तैयारी शारी हो रही थी। कैंट में घर था और वो भी बहुत पुराना बना हुआ। वहाँ पे मैं असर की नमाज पढ़ रही थी। अब जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे साथ ना एक बारिश बुजुर्ग देखे हैं मैंने, लेकिन थोड़े से हवा में मुअक्कल थे। ड्राइंग रूम के कॉर्नर से जहाँ मेरी दादी बहुत इबादत करती थी, वहाँ हम सुनते थे कि हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 7 भाई जन्नात में से थे। इतने पुराने ज़माने का वो स्विच था कि वो जो लोहे का लगा होता था मेटल, जिसको ऐसे खींच के लाइट ऑन करनी पड़ती थी, तो वो खुद ऑन होता था और हमारे बैठक के दरवाजे पे बेशक कुंडी लगी होती थी, वो उतर के दरवाज़ा इतना खुल जाता था। तो लगता है कि आपको जन्नात और बाकी सब चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं। मौलाना साहब बहुत मशहूर थे, मौलवी साहब, उनके साथ उनका हमजाद वो सुबह वॉक कर रहे होते थे तो साथ किसी से गुफ्तगू भी कर रहे होते थे। अच्छा। तो मेरी दादी मेरी हमेशा जब वॉक करके उनको क्रॉस करती थी तो हमजाद को भी सलाम करती थी। सियासी मुर्शद तो आपके खान साहब हैं, बुशरा बीबी भी रूहानियत का इल्म रखती हैं। वो बहुत साहिब इल्म है। आप अब नजरे बद, जादू, इन चीज़ों को मानती हैं, आप तो बिल्कुल, समझती भी हैं। बिल्कुल। कितना हद तक इनका असर होता है, और ख़ास तौर पे जो खान साहब और बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात है कि उन्होंने पूरे मुल्क का सिस्टम जादू टोने के ज़रिए हाईजैक किया हुआ था, किस हद तक सच है? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यो डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असेंबली सादिया सुहेल राना। सियासतदान के रूप में तो इनको आपने बहुत जगह देखा होगा, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं सबसे ज़्यादा करारदादें जमा कराने के, लेकिन इनका वो रूप जो कि ज़्यादातर लोगों के अभी सामने नहीं है, वो कुछ रूहानी जो इल्म है इनके पास, ये जायचा भी बनाती हैं, सितारों का हाल भी बताती हैं, साथ ही साथ जो है वो कुछ विजन भी रखती हैं उन मखलूक़ात को देखने का जिन्हें शायद आम इंसान नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रूबा, क्या हाल है आपका? आई एम गुड। मेरे साथ कोई मखलूक और तो बैठी हुई नज़र आ रही? बता दूंगी तो तुमने प्रोग्राम नहीं करना। अच्छा, इट मीन्स कि कोई है। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि आपका अभी रिसेंट ये चीज़ें जो पब्लिक हुई हैं कि आप विजन रखती हैं कुछ और मखलूक़ात को देखने का, जन्नात को, जायचा, ये कहाँ से शुरू हुआ सफ़र? आप तो सीधी सादी सियासतदान थी। अच्छा रूबा, ये चीज़ें इत्तफाकन मेरे साथ सारी ज़िंदगी से थी, बचपन से थी। वो इत्तफाक ही हुआ है कि अब सोशल मीडिया पे आ गई हैं। अच्छा। इससे पहले कभी एक वो प्रोग्राम हुआ, वो वायरल हो गया और उसके बाद सब ने इंसिस्ट करके अपना यूट्यूब चैनल बनवा दिया। अदरवाइज़ मेरे साथ इस तरह के मैं कोई प्लान नहीं था मेरा, ये सब विदाउट किसी प्लान ही हो गया। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ मुझे देखना, नज़र आना और महसूस होना, ये सारी चीज़ें जब से होश संभाली थी, बस प्रैक्टिकली लोगों की नॉलेज में जहाँ तक है स्टार्स वगैरह का, ये मैं इसका मुझे इंटरेस्ट भी था, पॉमिस्ट्री का शौक़ था और इन तमाम चीज़ों में मैंने स्टडी की थी, लेकिन वो अपनी क्लोज़ फैमिली, फ्रेंड्स और मिलने जुलने वाले तक ही महदूद थी। तो अब वो जिस तरह सियासत में तो खैर जो शोहरत हुई तो हुई, नाम हुआ तो हुआ, लेकिन इत्तेफाक से अब मैं जहाँ जाती हूँ ना, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के रेफरेंस से लोग ज़्यादा जानने वाले मिल जाते हैं, और जो ख़ास तौर पे जो मेरे वज़ाइफ हैं उनके हवाले से मुझे बहुत लोग मिलते हैं और बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। पता चले कि सादिया सुहेल राना पीटीआई का वोट मांगने जा रही है, कोई कह रहा है पहले मेरा हाथ देखो, पहले मुझे वजीफा बताएं। पहले वजीफा बताएं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा सादिया, आपने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि आपने लाइफ आफ्टर डेथ वाला भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो क्या कहानी थी और ये कैसे हो गया? अच्छा, पता है क्या मेरे साथ रूबा, वैसे तो मैं किस्सा सुना के भी थक चुकी हूँ, लेकिन हुआ ऐसे कि मेरे साथ 2 बार ऐसे हुआ कि एक बार तो खैर 2 बार मैं मेडिकली डेथ मतलब वो हुई, डिक्लेयर हो गई, और एक बार तो खैर मैं तब छोटी थी, एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, 8वीं 9वीं 9 ईयर्स की थी। तो उसमें तो अपेंडिक्स फट गई और 72 आवर्स डायग्नोज ही नहीं हो सका, जहर फैल गया, फिर 2 हॉस्पिटल्स ने डेथ डिक्लेयर कर दिया, और मतलब मेरा जनाजा वगैरह सारी तैयारी शारी हो रही थी। तो मेरे अब्बू ने आना था कराची से, तो अब्बू आए ना, तो अब्बू मुझे लेके भाग गए कि नहीं मेरी बेटी नहीं मरी, और मैं जब तक मतलब फिर एक और हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्होंने देखा, वो अब्बू का बड़ा डॉक्टर पे यकीन था,
انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی دیکھ کے کہا یہ نہیں ہے. تو ابو کا جو ایمان تھا, یقین تھا, ڈاکٹر نے کہا تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا؟ ابو نے کہا کہ اگر یہ مرے گی نا تو مجھے یہاں پتہ چلے گا, میرے دل کو پتہ چلے گا, اور میرے دل میں یقین ہے کہ یہ زندہ ہے. بہرحال ابو کی اسی یقین کی بنا پہ ڈاکٹروں نے بھی ڈیپ یہ وہ ڈاؤن کہیں چیک کیا کیا, کیونکہ زہر پھیلنے کی وجہ سے بالکل لاش کی طرح پھول گئی ہوئی تھی, نہ پرلز بھی مل رہی تھیں اور کچھ بھی نہیں, کوئی دور دراز اس کو ایک آدھی پلس فیل ہوئی ہے. تو اس نے آپریٹ کیا اور اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کس حالت میں بچے گی, کیونکہ میرا پورا باؤل سسٹم اڑ گیا ہوا تھا, آنتیں گل گئی ہوئی تھیں, سارے آرگنز بہت متاثر تھے. اور میں اس آپریشن کے بعد 1 سال وہ UCH ہاسپٹل تھا, یہاں ہے بی بی گلبرگ میں, وہاں پہ اس ہاسپٹل میں جنہوں نے میرا ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا تھا ان کا نام نہیں لے رہی, لیکن جنہوں نے بچایا ان کا اللہ کے بعد, تو وہ UCH تھا. ڈاکٹرز نے پھر 1 سال میں یہاں رہی پورا. اس کے بعد بھی پھر میری اس باؤل سسٹم کو بنانے میں جو آنتیں گل گئی تھیں, اس کے بعد میری ملٹیپل سرجریز ہوئیں اور 6 سرجریز ہوئیں. پھر میرا آرٹیفیشل باؤل سسٹم بنایا گیا. مطلب ساری جو میری اسٹوڈنٹ لائف یہ وہ اسی پروسیجر میں گزری. اور ایک بار جب شادی کے بعد جو مجھے ایک سیکنڈ ایکسپیرینس ہوا, وہ بھی ایک ڈیورنگ سرجری کچھ گڑبڑ ہو گئی اور وہ کرٹیکل ہو گئی. میں پھر ایک ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا. وہاں پہ میں بہت زیادہ میری حالت خراب تھی. یہ وہ اس میں میں نے اپنی پورا ڈیتھ سین دیکھا. اس میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے نا پاؤں کے انگوٹھے سے میری جان نکلنا شروع ہوئی ہے. چیز سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ جگہ اب ڈیڈ ہو گئی ہے, یہاں موومنٹ نہیں ہے آگے. اور میری ساس اور میرے ابو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میری ساس بھی بہت ہی نیک عبادت گزار خاتون تھی. تو بس جب یہاں تک پہنچی ہے نا جان, تو جس طرح کانوں میں جہاز انجن بہت سارے اکٹھے سٹارٹ ہو جائیں, شور اور پوری زور سے یہاں سے نکلی ہے. تو میں ایک ہاسپٹل کے کمرے میں تھی نا جب میں اس ٹائم, تو میں نے روبا دیکھا کہ میں کمرے کی نا ایک چھت پر سے خود کو دیکھ رہی ہوں. اوپر سے میں اس پوزیشن میں تھی کہ میں اس طرح دیکھ رہی ہوں. پھر جب مجھے دیکھا کہ ابو بھاگے گئے ہیں, ڈاکٹر آئے ہیں, مجھے پمپ کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, میں کہا استاد میں تو گئی, کہانی ختم. بس لیکن میرا اس ٹائم ایک بیٹا تھا اور میں کہا اللہ میاں میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, میرا ابھی بیٹا بہت چھوٹا ہے, اس کو میری ضرورت ہے, مجھے جانے دیں ابھی میرے بچے کو, وہ کیسے رہے گا ماں کے بغیر. بس وہ ایک جنگ تھی جو میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے لڑ رہی تھی. ادھر ڈاکٹر پورا زور لگا رہے تھے, ادھر میں اللہ سے جنگ لڑ رہی تھی. اور بس پھر کیسے ہوا جب مجھے نا ایسے لگا کہ مجھے کوئی اوپر کی طرف کھینچنے لگا نا, تو بس میں نے ادھر سے وہ ڈاکٹرز آئے, انہوں نے مجھے نا الیکٹرک شاک دیا. بس وہ جو میں نے پورا سلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانا ہے, اور میں اس سے کلمہ پڑھتی اٹھ کے بیٹھ گئی. ڈاکٹر بھی ڈر کے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ میڈیکلی میرا ہارٹ بند تھا فور 30 سیکنڈ اور سم تھنگ اس طرح نا. تو اس تمام پروسیجر میں جو میں نے دیکھا, اور پھر میں نے سب کو بتایا کہ آپ یہاں کھڑے تھے, کوئی یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا, تو تب ان کو یقین آیا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اور سب کچھ. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ایک ڈریم نہیں تھی بلکہ نہیں ریالٹی میں آبزرو کر رہی تھی. اچھا, اس سچویشن کے بعد پھر یہ جو ویژن کا سفر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جنات اور باقی سب چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا پتہ کیا, یہ مجھے شروع سے آتی تھی, اس سے شاید بڑھ گیا ویژن, لیکن ہوا یہ کہ میری دادی میں یہ چیزیں تھیں. اچھا اتفاقاً میری شادی جہاں ہوئی میری ساس میں بھی یہ چیزیں تھیں. میری ساس بہت عبادت گزار خاتون تھیں, نیک, اور میری دادی بھی بے انتہا عبادت گزار تھی. وہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے وہاں کے مولانا صاحب بہت مشہور تھے, مولوی صاحب, مولوی منظور صاحب صدر بازار میں نا, صدر کی جامعہ مسجد کے, ان کے ساتھ ان کا ہمزاد, وہ صبح واک کر رہے ہوتے تھے تو وہ ساتھ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے تھے. ان کا ہمزاد ان کے قابو میں تھا. تو میری دادی میری ہمیشہ جب واک کر کے ان کو کراس کرتی تھی تو ہمزاد کو بھی سلام کرتی تھی. تو وہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ تمہاری دادی کی بڑی نظر ہے, ان کو وہ چیزیں بھی جو عام انسان کو نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں کہ خاندان میں کسی میں تھوڑی سی کوالٹی میرے ابو میں بھی تھی روحانیت, لیکن مجھ میں اللہ کی طرف سے یہ چیز
قدرتی طور پہ میں تو خیر نالائق ہوں، بالکل ویسی نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں پہلے مطلب ایک بار تمہیں واقعہ بتاؤں میں ابھی یہ میرے اسکول لائف کی ٹائم کی بات ہے. ہمارے نا کینٹ میں گھر تھا اور وہ بھی بہت پرانا بنا ہوا. مطلب اس کا ایک جس کو ہم بیٹھک کہتے ہیں اور آج ڈرائنگ روم کہتے ہیں، لیکن پرانے زمانوں میں وہ بیٹھک جو بنی ہوتی ہے نا، وہاں پہ میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. دروازہ کھول کر جانماز پہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی. اب جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ساتھ نا ایک باریش بزرگ دیکھے ہیں میں نے، جنہوں نے چوغا پہنا، وہ بھی اسی طرح لیکن تھوڑے سے ہوا میں موکل تھے. ہوا میں جیسے ہوتا نا آپ تھوڑے سے، اور انہوں نے بھی بہت ہی نورانی چہرہ اور اتنی باریش داڑھی. میں نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیرا، اور میں نے سلام پھرتے ایسے دیکھا نا کہ یہ کون، ایسے ہوا میں تحلیل ہو گئے. تو اس طرح میں نے بہت بار اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. پھر مجھے ڈرائنگ روم کے کارنر سے، جہاں میری دادی بہت عبادت کرتی تھیں، وہاں ہم سنتے تھے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے 7 بھائی جنات میں سے تھے. تو وہاں ایک برکت کا پرانا پیڑ تھا، اس میں وہ تھے. تو وہ ہماری عبادت کے لیے نا وہ بیٹھک کا وہ کونا مختص تھا. ہمیشہ میری دادی مغرب کے ٹائم وہاں لائٹ جلا کے دروازہ کھول دیا کرتی تھی. اچھا جب ٹائم بدلا، لوگ ڈیفرنٹ آنے شروع ہو، ہمارے گھر والے تو ہم بھول جاتے تھے یہ کرنا. تو یقین مانے اتنے پرانے زمانے کا وہ سوئچ تھا کہ وہ جو لوہے کا لگا ہوتا تھا میٹل، جس کو ایسے کھینچ کے لائٹ آن کرنی پڑتی تھی، وہ مغرب کے وقت وہ خود آن ہوتا تھا. اور ہمارے بیٹھک کے دروازے پہ بے شک کنڈی لگی ہوتی تھی، وہ اتر کے دروازہ اتنا کھل جاتا تھا. اور میں نے وہ اپنے کانوں سے تلاوت تہجد کے ٹائم اسی جگہ سے تلاوت کی اتنی حسین آواز سنی ہوئی ہے کہ میں شاید بیان ہی نہیں کر سکتی. اچھا یہ تو آپ ذرا بڑی پازیٹیو چیزیں بھی بتا رہی ہیں. اگر اس طرح سے آپ کا ویژن ہو جائے تو کچھ تنگ بھی کرنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی باہر کی چیزیں آپ کو، پھر مشکل بھی ہو جاتی ہے زندگی. اگر آپ کو ہر قدم پہ کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر آپ نارمل تو نہیں رہتے. ڈاکٹرز تو آپ کو نفسیات کے پاس بھیج دیتے ہیں. اچھا پتہ کیا ہوا، اتفاق سے ایک بار نا میں رات کو ڈرائیونگ کر رہی تھی، تو ایک دم مجھے ایسے لگا کہ گندا نالا تھا ساتھ نا، نالا کے پاس سے، کہ نالے میں سے ایک گاڑی نکل کے میرے سامنے آ گئی ہے. اب بلیو کریں میری سپیڈ تیز تھی، میں تو کراس کر گئی. اب مجھے ایک سیکنڈ میں ریئلائز ہو گیا کہ یہ فیک ہے، اصل نہیں ہے، بنایا گیا ہے. لیکن میں بتاؤں پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ آدھی رات کو جب سڑک ویران ہوتی ہے تو لوگوں کے ایکسیڈنٹ کیسے ہوتے ہیں. یہی چیزیں ایک دم کبھی انسان کی صورت میں، اس طرح کار کی صورت میں، پیڑ کی صورت میں لوگ ڈیڈ بریکس لگاتے ہیں سپیڈ تیز میں، اور کہاں سے کہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی جادو کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک بار میں اپنی نا ایک دوست کے گھر، میرے ہسبینڈ کے بھی وہ ان کے میاں دوست تھے، اور وہ میری خود دوست تھی بہت اچھی. کوئی سامان پہنچانے میں گئی، کہیں دبئی جانا تھا انہوں نے، تو میں بیگ دینے گئی. اچھا میں گھر میں انٹر ہوئی نا، آئی فیل سم تھنگ رانگ. تو میں نے چائے کی پیالی پی اور اس کے بعد نکلنے لگی. تو میں نے اس کو کہا کہ سب خیریت ہے؟ تو کہتی ہے ہاں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کسی نے ہاں کہہ دیا کہ سب خیریت ہے تو میں نکل پڑی. شام میں، یہ دوپہر کی بات ہے، شام میں مجھے فون آیا میری دوست کا کہ تم نے ایسے کیوں پوچھا تھا. میں کہا بس ایسے ہی پوچھا تھا، سب ٹھیک ہے نا، کوئی مسائل تو نہیں ہے. کہتی نہیں تم آ سکتی ہو میرے پاس رات میں. میں کہا ہاں کیوں نہیں آ سکتی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو، ہم دونوں چلے گئے. تو میں انٹر ہوئی تو وہ سب بیٹھے ہوئے گھر والے، ماشاءاللہ 6-6 فٹ کے بیٹے ان کے. میں کہا سب خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتے تم نے کیوں پوچھا تھا؟ میں نے کہا بس مجھے فیل ہوا تھا. کہتے ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں. میں کہا ایسا کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، تو بہو اوپر والا کمرہ سجا وجا کے، جس دن شادی تھی تو بہو کو ایک مخلوق نظر آئی تھی وہاں پہ، جس نے اس پہ حملہ کیا تھا. اور مطلب پھر اس کے بعد اکثر اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، اور بیٹا اور بہو میں بڑے مسئلے شروع ہو گئے عجیب و غریب قسم کے. اور سب اتنا خوف زدہ تھے. ان کے کچن کے دروازے کے باہر نا ایک پیڑ تھا،
وہاں 2 کالی بلیاں آ کے رویا کرتی تھیں. انہوں نے نا دودھ میں ان کو زہر ملا کے دے دیا کہ یہ آنا چھوڑیں. کئی بار بکایا نہیں گئیں. اچھا اور اس کو اسی درخت کے نیچے دفنا دیا. تو اگلے دن صبح وہیں بیٹھی ہوئی اور رو رہی. اچھا میں نے کہا, انہوں نے کہا جی اوپر والے جگہ میں ہمیں بہت مسئلے ہیں. تو میں کہا اچھا مجھے دکھا دیں. تو کوئی جانے کو تیار نہیں تھا اوپر میرے ساتھ. میں کہا چل لائٹ ہی آن کر دو, میں چلی جاتی ہوں. میں اوپر والے پورشن میں گئی تو وہ مخلوق نا کچن میں کھڑی تھی, وہ مجھے دیکھ رہی تھی. اچھا جس طرح میں دیکھ رہی ہوں تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمیں دیکھ سکتا ہے. اچھا اب وہ بالکل ریچھ کے شکل میں تھی اور اس کی ایک ہی آنکھ تھی ادھر, وہ بھی یلو کلر کی. تو اب وہ مجھے ایسے دیکھ رہا, میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے میں نے اندیکھا کیا. مجھے سمجھ آ گئی یہ مخلوق وہ تھی بھی, اگر جنات تھا وہ نیگیٹو تھا اور بہت اسٹرانگ تھا, بہت خطرناک حد تک اسٹرانگ. اور جب میں نیچے اتری تو جو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اس کھڑکی کے باہر اسی کچن کا جو پچھلا گیٹ اور درخت تھا, وہاں میں نے اس میں مختلف سائز کے دیکھے. مطلب مجھے انٹرنل ویژن سے نظر آ گیا. میں کہا یہ معاملہ بہت گڑبڑ تھا. وہاں وہ گھر پوری طرح ان لوگوں نے چیزوں نے آکوپائڈ کیا ہوا تھا اور وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. میں نے ان سے پوچھا, میں کہ یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, بہت سالوں سے ان کے پاس وہی گھر تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے رینٹ کا ہے. کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کو نکالنے کے لیے بہت طاقتور آگے سے کوئی بندہ چاہیے. میں نے کہا اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ بہت ضرور چینج کر لیں, ورنہ آپ کے لیے مسئلے بن جائیں گے. عبادت بھی کرتے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, لیکن ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف ویژن کی حد تک ہے یا آپ ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی آگے کوئی اس میں علم بھی ہے کوئی؟ دیکھیں کیونکہ وظائف تو آپ بتاتی رہتی ہیں. دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ میں قرآن پاک میں سے آیات جو اللہ تعالیٰ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں جادو کے لیے کی یا ان چیزوں کے لیے سورہ جن یا ان چیزوں کو دور رکھنے کے لیے, لیکن بعض معاملات بہت سیریس ہوتے ہیں. اس میں صاحب علم جو عمل کرنا جانتے ہوں ان کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے. تو میری نالج میں جو 1-2 ایسے لوگ ہیں میں آگے کسی کو ریفر کر دیتی ہوں. میں یہ نہیں دعویٰ کرتی کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتی ہوں. ہاں جادو ٹونے کچھ چیزوں کو ڈائگنوز کر سکتی ہوں, اور بہت حد تک جو قابل علاج ہوتے ہیں وہ بھی, جیسے جو اللہ کے کلام میں سب چیزوں کا حل ہے. لیکن جنات کا جہاں معاملہ آتا ہے نا وہ کافی طاقتور بھی ہوتے ہیں, اور اس میں ایک صاحب علم آدمی ہی اس کو ہینڈل کرے تو بہتر ہوتا ہے. مرشد کس کو مانتی ہیں؟ ہائے مرشد اللہ تو میرے رسول سیاسی مرشد تو آپ کے خان صاحب ہیں. بشرا بی بی بھی روحانیت کا علم رکھتی ہیں. وہ بہت صاحب علم ہیں اور ان کے پاس تو بہت چلے عبادت ہے. میں تو پاس کو بھی نہیں ہو سکتی. اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے کبھی اس معاملے؟ نہیں, میری ان سے بڑی طویل ملاقات رہی ہے, بلکہ کچھ خواتین تھیں ہمیں انہوں نے, ان کی شخصیت بڑی ہی مقناطیسی شخصیت ہے. اور یہ بات ہے کہ جو کچھ ہم سوچ بھی رہے تھے نا وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا. اچھا. اور شیز ماشاءاللہ سچا مطلب بہت صاحب علم ہے, یہ تو مجھے اندازہ ہے. لیکن اس حوالے سے کبھی پھر انہوں نے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو وہ پولیٹیکلی ان تمام ایکٹیویٹیز سے, ان چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو گئیں گھر کی حد تک. تو اس کے بعد تو ایسا نہیں موقع ملا, لیکن کبھی پہلے فون پہ بھی بات ہو جاتی تھی اور میں ان سے کبھی خواب آ گیا چیزیں پوچھ لیں. اور وہ بڑا اچھا گائیڈ کرتی تھی. ہاں بالکل, کیوں نہیں ہے. اور لیکن ہے کہ مجھے جو سب سے پہلے ایک جنہوں نے مجھے بڑا راستہ دکھایا, مجھے خود بڑی چیزیں اٹیک کرتی تھی, وہ ایک دبئی میں ہوتی تھی باجی نسیم. میری وہ روحانی طور پہ عبادت گزار تھی, اور ان کے پاس بہت عورتیں آتی تھیں. وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں روحانی طور پہ خود مضبوط کرنا ہے تو اپنے دشمن سے خود لڑنا ہے. ان کی تربیت. پھر میں پاکستان میں اسرار بھائی ہیں میرے بہت پیارے بھائی, انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا. ایک بہت نامی گرامی اسکالر ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب, وہ سیرت پہ بھی ماشاءاللہ ان کا عبور ہے, حافظ ہے. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا کیا کچھ بھی نہیں, مطلب ان سے گائیڈ لائن لیتی رہتی ہوں. اچھا, آپ اب نظر بد, جادو, ان چیزوں کو مانتی ہیں, آپ تو سمجھتی بھی ہیں. کتنا حد تک ان کا اثر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو خان صاحب اور بشرا بی بی پہ الزامات ہے کہ انہوں نے پورے ملک کا سسٹم جادو ٹونے کے ذریعے ہائی جیک کیا ہوا تھا, کس حد تک سچ ہے؟ یہ سب بکواس باتیں ہیں. عمران خان صاحب پر اللہ کی خاص رحمت ہے. میں نے عمران خان کے اندر روحانیت کا وہ دیکھا ہے
جو شاید ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا. اللہ یہ کہتے تھے نا سلیکٹڈ ہے, یقیناً وہ سلیکٹڈ ہے لیکن اللہ کی طرف سے, اور کہ ان سے اللہ نے پاکستان کے لیے ایک بڑا کام لینا ہے, وہ بھی باقی ہے. اور پاکستان کہیں نہیں جا رہا, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہونا ہے. اور کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پہ بنا ہوا ملک ہے, اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. عمران خان وہ انسان ہے جس کو اس مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے. جہاں کہ تک جادو ٹونے سے پاک ملک قابو کر لیا, یہ سب بکواسیات ہے, ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے. ایسا بشرا بی بی کو ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ گائیڈ لائن ضرور دے سکتی ہیں کہ یہ چیز اچھی ہو سکتی ہے اپنے علم سے, لیکن وہ عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب بھی بات کرتی تھی وہ 100 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ بات کرتی ہیں, 100 بار ان پر درود پاک پڑھنے کی بات کرتی ہیں, پھر کوئی بات کرتی ہے. ان کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ شروع ہوتی ہے, اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, خان صاحب کو آپ کیونکہ ان کی بڑی پائنیئر ممبر ہیں, ان کے ساتھ رہی ہیں, ان کو ایک ایج تھا کہ اخلاقی طور پہ بہت سٹرونگ مانتے تھے ان کے لوگ کہ بھی دکھاؤ کوئی خان کی کرپشن, دکھاؤ کوئی ان کی. اب ان کو کردار کو جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیا گیا. آڈیو لیکس آ رہی ہیں, ویڈیو لیکس بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, کبھی کسی کے ساتھ سکینڈل, کبھی کوئی آڈیو, ایون بشرا بی بی کے کردار پہ لوگ جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ کچھ چیزیں حقائق ہیں یا جوڑ توڑ کے بیان کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاند پر تھوکنے سے تھوک آپ کے امٹے منہ پہ ہی آتی ہے. ان کی کوئی فائنینشیل آپ کرپشن نہیں نکال سکے. اچھا, کون سا سکینڈل جو خان کا نہیں بنا؟ ریحام بی بی نے پوری کتاب ہی لکھ ڈالی اور بہت کچھ ہوا, لیکن آپ یہ دیکھیں تمام عائشہ گلالائے کبھی منظر عام پہ آ گئی, کبھی کچھ ہوا, لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عمران خان کی شہرت پہ ایک مطلب رتی بھر اثر نہیں پڑا, بلکہ پلس میں گئی ہے. اتنے گندی بیہودہ کتاب لکھنے کے بعد بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ ایک پلانڈ اسکیم ہے. بس ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ ایک عورت ہونے کے باوجود جس طرح لوگوں کی کریکٹر, جس طرح یہ فیک ویڈیوز, فیک آڈیوز کا کلچر ہمارے ملک میں پروموٹ ہو رہا ہے. اروبا, آپ بھی ایک عورت ہو, میدان میں نکلی ہو, بچی ہو, بلکہ تم نے سامنے گرو کیا ہے اتنا, اور ہماری بیٹیوں کی طرح ہو. میں نے تمہیں سڑکوں پہ بھاگتے رپورٹنگ کرتے بھی دیکھا ہے. میں نے تمہیں, آج تم اس مقام پہ ہو, تم ماشاءاللہ پورے اپنے چینل کی جان ہو, لیکن تم نے یہ اسٹرگل کیا. ایک عورت اگر باہر نکلتی ہے تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے یا اس کی افیلیشن یا وہ ایک بڑے آدمی کی بیوی ہے, وہ لیڈر کی وائف ہے, تو آپ اس کی کریکٹر. یا اب دیکھیں ہماری کئی ایم این ایز کے, ہماری پاکستان کی صدر ہے, اس کے خلاف انہوں نے فیک ویڈیوز ہر طریقے سے اپنی ممبرز کے خلاف بھی بنی ہوئی ان کے پاس پڑی ہیں. وہ بھی آئے منظر عام پہ, وہ بھی اتنی افسوس کی بات ہے. ہر عورت کی عزت جو ہے وہ مطلب عزت کے قابل ہوتی ہے, اور اس کی ایک کی عزت سب کی عزت ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اور میں حیران ہوں اس کے بیٹے پہ اور اس کے شوہر پہ جو آج ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہیں. یہ مریم صفدر صاحبہ کو شرم آنی چاہیے کہ بینگ اے وومن وہ ایک عورت کی عزت و تکریم اور چادر و جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, بالکل وہ تو انتہا ہے. لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا علم جو ذائچہ آپ بناتی ہیں, خان صاحب اور پاکستان کی قسمت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو ایز اے ورکر آپ کی محبت ہے نا, لیکن ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اچھا, ذائچہ بھی جو یہ ہے یہ 1-2 مہینے ٹف ہیں اور اسٹرگلنگ ہیں, اور لیکن اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہوں, کیونکہ عمران خان کا بھی ماشاءاللہ حکومت اگلے کئی سال پہ محیط نظر آتی ہے, اور پاکستان کی ترقی کا سفر بھی انشاءاللہ شروع ہوگا. یہ اسٹرگل نا امیدی لوگ پھیلاتے ہیں, نا امیدی کفر ہے, اور میرا اپنے اللہ کے رب پہ یقین ہے. میں تو علم بڑے محدود ہے, غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. ہم صرف کیفے اور چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن حقیقت صرف میرے رب کو معلوم ہے. ہمیں تو اپنی ایک سانس کا نہیں پتہ, تو لیکن
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو منتخب کیا ترقی کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو راستے پہ چلانے کے لیے عمران خان کو منتخب کیا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان دونوں لوگوں کا عروج نزدیک ہے. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً علم ایک موجود ہے, اور سعدیہ سہیل صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جو ایک عروج ہے عمران خان کا, وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.